बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले जो अब तक की अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखूं। अमेरिका में जो पाकिस्तानियों ने बड़ा अहम काम दिखाया खान की ज़िंदगी के हवाले से, जो अभी अमेरिका और पाकिस्तान की बैक डोर डिप्लोमेसी, उसके इंकशाफात भी सामने आ गए। अमेरिका का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल, आज अमरीकी सफ़ीर की कुछ अहम मुलाकातें भी उस पर शुरू हुई, उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान के दरमियान पैगाम रसानी का काम कौन करता है, ये नाम भी सामने आ गया। इद्दत निकाह पर सज़ा मुअत्तल नहीं की जाएगी। केसेस का आज खान के क्या हालात हैं, अदालतों के हालात हैं, मैं आपको बताता हूँ। साइफ़र में चूँकि ज़मानत जो है नज़र आ रही है, अलकादर ट्रस्ट में भी मामला ये है, लेकिन वकील भी भाग रहे हैं, तफ्तीशी भी भाग रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर शेर अफजल का नाम था, दूसरा नाम भी आ गया जो साहबजादा हामिद रज़ा का है, लेकिन अभी तस्दीक और तरदीद उनके बगैर मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का कालादम का मामला भी आज एक नया मोड़, उस पर बेंच टूटा, फिर बेंच बना, अब नए बेंच की तरफ जा रहे हैं। हसान नियाज़ी कहाँ हैं, फ़ौजी ट्रायल की जो अदालती मामला है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में रिटायर्ड जनरल ने भी बड़ा एक अहम बयान दिया। पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियों से अब क्या फ़र्क पड़ेगा, ईरान पाकिस्तान का जो भी लेटेस्ट मामला हुआ वो कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या मामला हुआ। मईशत के हवाले से कुछ बड़े झटके हैं, क्योंकि IMF का मामला खटाई में पड़ने जा रहा है। अप्रैल के मामला जुलाई तक चलेंगे। कर्ज देने में अब टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल इंडस्ट्रियों को भी झटके लग रहे हैं, तो इसकी वजह से अब क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में। शेख रशीद ने भी अपनी सियासी बसीरत वो मंजर आम पर आगे कहते हैं 2 महीने बड़े अहम हैं, सज़ा भी उन्हें बिलो रानी कहने पर मिली है, वो भी बताया। लेकिन सबसे पहले अमेरिका का मामला, जो इमरान खान की एडवोकेसी वहाँ अमरीकी पाकिस्तानी कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खान की रिहाई की, खान की जान के हवाले से। और ये आप याद रखें, जो वहाँ मुंतखब नुमाइंदे उन पर दबाव बढ़ाने का, ये वो लोग हैं जो सामने भी नहीं आते अमेरिका में पाकिस्तानी, यकीन करें नाम तक नहीं अपना बताते। ये दिन रात पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए फ़िक्रमंद है। और ज़ाती तौर पर बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ, उनकी काविश भी जानता हूँ, लेकिन वो मना करते हैं कि हमारा जिक्र ना करें। उनकी जो मंसूबे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो लोग हैं वो उसको सबोटाज करते हैं। अपनी बसात के तहत ये लोग जो उनके हाथों में कोशिश कर रहे हैं वो नज़र आ रही है अब कोशिश। ये बैकडोर डिप्लोमेसी, अमेरिका की सेनेट की मेजॉरिटी लीडर है चक शुमा, उसने अभी जो डोनाल्ड ब्लूम एम्बेसडर के साथ जो बातचीत की, और ये बैकडोर बातचीत जो बाकायदा अमेरिकी अखबार इंटरसेप्ट ने पूरा आर्टिकल लिखा कि इमरान खान की जान के हवाले से ये वार्निंग दी गई है। देखिए, सेनेटर चक शुमर, याद रखे, कांग्रेस में अमेरिका का बड़ा मजबूत सेनेटर है, और जो अमेरिका की जनूबी पॉलिसी है, जनूबी एशिया के हवाले से पॉलिसी है पाकिस्तान में, उसमें बड़ा मजबूत ब्लॉक है, वो बल्कि लीड कर रहा है उसे। ये तमाम मामला देखते हैं, और ये बड़ा अहम मामला है, चूँकि अमेरिका से शुरू होते हैं। अमेरिका की मर्जी बगैर तो आर्मी चीफ भी नहीं लग सकते, सब जानते हैं। अब अमेरिका में तब्दीली होगी तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा। तो ये वही किरदार है जो पहले माजी में अगर आप देखें तो अभी हाल ही में, बल्कि 100 के करीब सेनेटर्स ने, जो सेनेट में हियरिंग भी हुई, उसमें भी ये मामला सर फहरिस्त था। अब सिक्योरिटी के मामलात की वजह से अमेरिका मजबूर है, बाइडन हुकूमत जो है वो इस हुकूमत की हमायत कर रही है। इमरान खान ने जो तशवीशनाक बयानात दिए उसे अमरीकी पाकिस्तानी बड़ा सीरियस ले रहे हैं, और वो जो उनकी काविश है उसका नतीजा आपको इसीलिए नज़र आ रही है। अमरीकी सेनेट के जो मेजॉरिटी लीडर चक शुमर जो वार्निंग्स दे रहा है, ये वार्निंग थी बाकायदा तौर पे, और वो थी खान की जान के हवाले से। ये लोग वाकई नुकसान पहुंचाने का सोच रहे थे, इसीलिए इसमें और बचाने में देखिए अमेरिका का अपना मफाद है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन का सारा इल्ज़ाम बाइडन की हुकूमत पर आता है, और वो इस इल्ज़ाम से बरी होना चाहते हैं। उनके अपने इलेक्शन भी हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके बड़े वाज़े असरात नज़र आ रहे हैं, तो अमेरिका का किरदार लोग फरामोश नहीं करेंगे, और ये खुद अमेरिका अब इस सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस में अभी अपोजिशन के रहनुमा से जो हुआ, उस पर इन्होंने खुद बड़ा एक स्टांस लिया दुनिया में। फिर जमाल खशोगी के मामले पर आपको याद होगा, बाइडन की पूरी कंपेन थी उस पर। तो ये मामलात इसीलिए इमरान खान के पाकिस्तान के जुड़े हुए हैं, और उस पर ये किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकते, और अमरीकी पाकिस्तानी छोड़ेंगे नहीं इनका पीछा। वहाँ पे 22 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, और इसीलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया गया अमरीकी सफ़ीर के ज़रिए कि खान की जान की सलामती हर सूरत में मुमकिन बनाई जाए, ये कोशिश अपनी रोकें, ये वारदातें बंद करें। और ये पहली अहम मुलाकात अभी देखें उसकी अमरीकी सफ़ीर की आज यूसुफ रज़ा गिलानी से हुई, चेयरमैन सेनेट से। अगले मरहले पर शहबाज शरीफ से, और फिर आपको पता है आगे जो मेन बंदे उनसे मुलाकातें होंगी। तो जान के हवाले से देखें, हमारा तो अल्लाह पे ईमान है, लेकिन चूँकि खान के दुश्मन बहुत गिरे हुए लोग हैं, उसकी आप जानते हैं सारी आपके सामने 2 साल में, और खान ने 12 तशवीश इस पे की। तो जो हमदर्द है उनका काम है कोशिश करना, जान बचाना इंसान का फ़र्ज़ है, उसकी कोशिश करना। अब इसीलिए सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमरीकी भी तशवीश से देख रहे हैं इस मामले को। ये जो पैगामात देते हैं ना बार बार, अभी इनकी PDM के सहाफ़ियों से जंगल के बादशाह की मुलाकात हुई कि जी कब्र एक है, मुर्दे 2 हैं। हमें तो पता है अल्लाह को खान ने लंबी ज़िंदगी दी है, वो 6 दफ़ा कातलाना हमलों से बचा। तो इसीलिए ये मामला बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें खान की रिहाई जो वो 3 ही तरीक़ों से, एक अदालती अमल, अदालती इंसाफ, और पहला बल्कि तरीका अगर अदालती अमल ही को आप समझें तो उसमें जो खान के ऊपर जो झूठे केसेस, बोगस केसेस बनाए वो ख़त्म करें। लेकिन अदालती इंसाफ पाकिस्तान की कौम बड़ी अच्छी तरह जानती है, इन अदालतों से
میں کبھی انصاف کی توقع نہیں کروں کبھی بھی، اور آج کے کیسز میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا۔ دوسرا، مفاہمت اور مذاکرات جو ٹیبل پر مقدمات جو بنائے جنہوں نے بنائے وہ خود ختم کریں، خان کی رہائی تاکہ جلد از جلد ہو، ملک کہیں آگے چلے۔ اس میں خان کی جو شرائط ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مینڈیٹ کی واپسی ہے، 2 سال آپ کو پتہ ہے انہوں نے عمران خان کو تو کہا تھا، بلکہ عمران خان نے تو انہیں کہا کہ آخر میرے سے معافی مانگی، 2 سال میں جو واردات ہوئی خان وہ بھی شاید معاف کر دے، لیکن ابھی یہ جو قسمیں کھانے والے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اب تو دیکھیں صدیق جان نے ایک بڑا اچھا انکشاف کیا، اس کی بڑی سالڈ خبر ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے خان تک پیغامات جاتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ انگیجمنٹ تو خان کے ساتھ کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کے ذریعے تمام پیغامات بھجوائے جاتے تھے، اور عمران خان سے یعنی بات چیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ کبھی دھمکیاں لگاتے تھے، کبھی منتیں کرتے تھے، کبھی پیغامات بھجاتے تھے، کبھی فرسٹریشن میں کچھ الٹے سیدھے کام بھی کرتے تھے۔ علی امین گنڈا پور نے تو یہاں تک کہا کہ خان کو پشاور منتقل کریں، لیکن انہوں نے آگے سے کہا جی 1 سال کے لیے خاموشی اختیار کریں تب مانیں گے اس بات کو۔ اس پہ تو عمران خان تیار نہیں ہے۔ خان نے اپنی بہنوں کے ذریعے، علیمہ خان کے ذریعے پیغام بھی بھجوا دیا۔ اس کے بعد پھر سختیوں میں اضافہ ہوا، لیڈرشپ میں پنجاب کی جو لیڈرشپ ان کی ضمانتیں حالانکہ دیکھیں ہوئی ہیں، میاں اسلم کی، حماد اظہر کی، مراد سعید ہیں، قاسم سوری، اسی لیے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ انہیں خواتین کے پیچھے تو چلو مریم نواز سمجھ آتی ہے، لیکن باقی لوگوں سے اس لیے دبایا جاتا ہے کہ یہ جو خوف کی فضا 2 سال میں بنائی گئی کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ دہشت کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے، اس کا تسلسل وہ چلانا چاہتے ہیں۔ ابھی وہاڑی میں وہ سابق ضلعی صدر ہے تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر چودھری طاہر انور، ایڈوکیٹ ہے، وکیل بھی ہے، اس کے گھر پولیس نامعلوم اٹھا کے لے گئی، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 9 مزید لوگوں پہ تحریک انصاف کے اینٹی کرپشن بھی بنا دیا۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ ہے مفاہمت، عدالت، اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ابھی جو عوام کا احتجاج۔ ابھی بشرا بی بی دیکھیں ان کی ابھی جو حالت ہے، میاں گل حسن آج پوچھ رہے تھے کہ طبی معائنہ کیوں نہیں کرا رہے، ہمارے احکامات کیوں نہیں مان رہے۔ تو یہ وہ دباؤ ہے، جب تک عوام اور لیڈرشپ پہ اس کا سارا انحصار ہے۔ اگر تو پاکستان کی عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلے، جیسا ترکی میں، سری لنکا میں، پرتگال میں، یا عدم اعتماد کی رات جس طرح نکلے، یا 8 فروری کو نکلے، تو لاکھوں لوگ شہروں میں اکٹھے ہو کے طاقت کا اظہار کریں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو کے خان کو رہا کرنے پر، یہ تمام مطالبات ماننے پر، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی۔ لیکن یہاں جو بڑا اہم معاملہ ہے، اب یہ چونکہ فساد شروع ہوا ہے بائیڈن حکومت سے، رجیم چینج آپریشن میں جنہوں نے واردات کی، تو اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل، اگر یہ طاقتیں دیکھیں یا تو اپنی سوچ بدلیں یا وہ طاقتیں بدلیں، یہی ہو سکتا ہے۔ بیرونی دنیا سے دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اب پاکستان کی عوام تو اس وقت تو اپنی لیڈرشپ جو توقعات لگا کے بیٹھی ہے وہ اب فرسٹریشن اور غصے کا شکار ہے۔ اب تو اپنی مدد آپ کے تحت دھرنے اور لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج بنی گالہ میں بھی لوگ شام کو اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، اور یقین کریں اگر یہ احتجاج بھرپور احتجاج ہو تو یہ بشرا بی بی کو ڈیالہ سے بنی گالہ سے ڈیالہ شفٹ کر دیں، اور ورکرز کو لیکن یہ موقع دیں گے نہیں، کیونکہ یہ مستقل بنیادوں پر احتجاج چاہیے اور بہت بڑی تعداد میں چاہیے۔ ایک دفعہ کا ونس آف احتجاج کا معاملہ نہیں ہے، اس کی باقاعدہ ایک پوری تحریک شروع کرنی ہوگی۔ اس کے لیے قیادت کو سامنے آنا ہوگا، قیادت کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی، اور اوپر سے جو سب سے بڑا معاملہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، دیکھیں بیرونی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام کو اس وقت ایسی کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم معاملہ اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے کچھ جعلی اکاؤنٹس بنے ہیں، خان کی تصاویر لگا کے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کمپین جو چلتی ہے، آپ ان کی باتیں سنیں تو اس وقت ہر شخص کو غدار نکلے، ہر ایک کو غداری کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ جو شخص خان کے لیے عوام میں نکل رہا ہے، اس کی تصویر اٹھا رہا ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے نعرے مار رہا ہے، اس پہ بھی الزام کہ جی دیکھیں یہ عوام میں نکل کیسے آیا، ہمیں تو نکلنے نہیں دے رہے۔ یہ ضرور اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہوگا۔ یہ عبداللہ بن سبا ایسے ایسے نام لگا دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی جیل میں چلا جائے اور اس کے گھر والے باہر ہوں تو کہتے ہیں جس کے خاندان پر کوئی مصیبت یا مشکلات کیوں نہیں آ رہی، اسے اللہ نے کیسے بچایا ہوا ہے؟ خود جیل چلا گیا، گھر والے باہر گھوم رہے ہیں، اس کے گھر والوں پہ چھاپے کیوں نہیں پڑتے، انہیں اٹھایا کیوں نہیں جاتا؟ ان کی ضرور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو چکی ہے۔ جو جیل چلا جائے اگر اس کے بارے میں کہتے ہیں اسے جیل میں جان بوجھ کر بھیجا گیا۔ ذرا سوچیں ان کی باتیں کہ انہیں گرفتار اس لیے کیا کہ اس کو ایک بڑا لیڈر بنانا ہے، اس کو ہیرو بنانا ہے جیل میں ڈال کے۔ یہ ان کا لازمی ٹاؤٹ ہوگا، اور اگر وہ غلطی سے کچھ عرصے بعد جیل سے باہر آ جائے تو کہتے ہیں اسے جلدی چھوڑا کیوں؟ یہ ضرور ٹاؤٹ بنا کے ڈیل کر کے اس کا مائنڈ برین واش کر کے بھیجا ہے۔ اور کوئی گرفتار نہ ہو تو کہتے ہیں جی سارے گرفتار ہیں، یہ گرفتار کیوں نہیں؟ مطلب ان لوگوں کو آپ خوش کر ہی نہیں سکتے، باخدا خوش نہیں کر سکتے۔ جیل جا کر بھی، جیل سے باہر رہ کر بھی، احتجاج کر کے بھی، احتجاج نہ کر کے بھی، جو احتجاج کرتا ہے کہتے ہیں یہ ڈیالہ جیل کے باہر کرے گا تب مانیں گے۔ اب اس سے بھی مزے کی بات، جو لوگ زیادہ تر ان میں سے باتیں کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں، ان کے اپنے گھروں میں کبھی کوئی چھاپا نہیں پڑا، میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں، وہ خود آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خود کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی احتجاج میں آپ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ صرف آپ کو کنفیوز کریں گے، الجھائیں گے، مصروف، اور ان کا فوکس خان کی جو رہائی سے فوکس ہے وہ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو ان کی سازشوں کے تانے بانے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کو کبھی ان کی کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی احتجاج میں، کوئی ویڈیو نظر نہیں آئے گی، ان کو کوئی عملی کام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ ڈنر بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، جب شام کو تھک جاتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں، 2-4 ٹویٹس کرتے ہیں، اپنا نام اس تحریک میں سر فہرست میں ڈالتے ہیں، جبکہ جو اصلی حقیقی لوگ اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کے خاندان کا رسک لگا کے جو کر رہے ہیں، انہیں بڑے آرام سے ان 2 لائنوں میں غدار، عبداللہ بن سبا، ٹاؤٹ، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ، رانگ نمبر بنا کے پتلی گلی پکڑ کے پھر اگلے دوسرے پہ شروع۔ ان کی وجہ سے جینون لوگ بھی رانگ نمبر، اور رانگ نمبر جینون۔ مشال یوسفزئی خیبر پختونخوا میں عہدہ لے گی، اب وہ پہلے بشرا بی بی کی وکالت کرتی تھی، کل بشرا بی بی کو پرسوں جب 2 بجے رات ایمبولینس سے اٹھایا جا رہا تھا تو یہ بیٹھی وہاں ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ اب اس طرح کے لوگ رانگ نمبر نظر آتے ہیں، کردار بتا رہا ہے، لیکن یہ ان سب کو ایک کیٹیگری میں ایک ہی چھڑی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ اس میں تحریک انصاف کی قیادت جب تک واضح لائے عمل نہیں بنائے گی، دباؤ میں یہ لوگ کام بھی خراب کر رہے ہیں۔ اب 26 فروری کو احتجاج ہے جمعے کا، بہت بڑا احتجاج بننا چاہیے، لیکن اس کے بعد گیپ نہیں آنا چاہیے اگلے 2-3 ہفتے۔ اس مومنٹم کو توڑنے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، مستقل بنیادوں پر دباؤ میں آ کے اگر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں اور پھر وقتی طور پہ وہ بعد میں خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی لیے پھر یہ سازشی تھیوریاں بھی کامیاب ہونے لگ جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کو ذمہ داری لینی ہوگی اس چیز کی۔ دیکھیں عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ القادر ٹرسٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، وکیل امجد پرویز بھاگ گیا، نیب کا وہ وکیل کہہ رہا تھا جی مجھے تو کیس کی سماعت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جج نے سے پوچھا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ عدالت میں آئے کیسے ہیں، آپ کو کس طرح عدالت میں نوٹس ملا؟ القادر ٹرسٹ ہو، عدت ہو، کبھی وکیل بھاگ جائے، کبھی گواہ بھاگ جائے، کوئی نہ بھاگے تو جج بھاگ جائے۔ القادر ٹرسٹ میں تفتیشی بھی موجود نہیں تھا۔ لطیف کوسا نے بڑے اعلیٰ دلائل دیے کہ برطانیہ کی رقم معاہدے کے ذریعے رقم ٹرانسفر ہوئی، تمام شواہد موجود ہیں، خان کو اس کی بیوی کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن کیس لٹکا دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری یہ تسلیم کر رہا ہے کہ نیب کے گواہ بھی بڑے عجیب و غریب ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ بھی نہیں دے رہا۔ عدت نکاح میں آج وہ احتشام کیانی صاحب کی خبر تھی کہ فیصلہ خان کے خلاف آئے گا، اور اس میں لگ بھی یہ رہا ہے اب خاور مانیکا کے اوپر اینٹی کرپشن کا کیس اسی لیے ڈالا گیا تھا کہ اگر وہ ادھر سے ہٹنے کی کوشش کرے گا ادھر سے اٹھا لیں گے، اور اس کی بدماشی دیکھیں خاور مانیکا آج بھی پیش نہیں ہوا۔ پہلے راجہ رضوان عباسی پیش نہیں ہوتا تھا، بیٹھا رہتا تھا باہر، کیس ملتوی کرنے کی آج اس کا جونیئر پھر درخواست ڈال رہا ہے۔ یہ صرف ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، اور جج خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں التوا چاہتے ہیں، اس کے باوجود 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی۔ اب یہ وارداتیں ہیں۔ ابھی وہ سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا، انہوں نے اس مقدمے میں 2 ضمانتیں، ان کی خط ٹرانسفر ہوگی، مطلب تبادلہ ہو گیا ان کا، اب وہ پچھلی 2 تاریخوں سے یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اب اگلی تاریخ دے دی 8 مئی کی، 9 مئی سے پہلے کیس سننا چاہتے ہیں۔ مطلب فوجی عدالتوں میں بھی دیکھ لیں، ملٹری ٹرائل کی آج وہ اس میں بھی واردات، جو کیس چلا وہاں سویلینز کے ٹرائل کا عدم کی درخواست تھی، 9 رکنی بینچ بنانے کی درخواست تھی، یہ سابق چیف جسٹس جو خواجہ نے کی تھی۔ ان کے وکیل نے اس بینچ پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ لارجر بینچ کیوں نہیں بناتے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے اچھا جواب دیا، یہ نوٹ جنہوں نے لکھے ہیں انہوں نے بینچ توڑے نہیں، میں بھی اگر اس بینچ سے لگوں تو سنے گا کون کیس آپ کا، باقی تو سننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ بہرحال لارجر بینچ کے لیے درخواست بھی چلی گئی ہے۔ دیکھیں آج فیض اللہ نیازی بھی احسان نیازی کے لیے وہاں ابدیدہ تھا کہ پتہ بھی نہیں ہے بیٹا زندہ ہے کہ نہیں، کس حال میں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ملٹری عدالتوں میں اس وقت 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایک ظلم و ستم کی ایک پوری داستان ہے۔ احسان نیازی کی آپ کو پتہ یہ تصویر میرے ساتھ چل رہی ہوگی، اس میں 20 لوگ اور بھی ہیں، ان کے ساروں کے نام اب میں کس طرح پڑھوں۔ اچھا پاکستان پر اب معاشی پابندیوں کی بات کروں، وہ ایران کے ساتھ جو منصوبے سائن کرنے تھے، امریکہ نے پابندیوں کی بات کی کہ گیس پیٹرول نہیں لے سکتے، ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں حکومت نے ایرانی صدر کے 3 دن کے دورے کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، منصوبوں کا اعلان کیا۔ سب سے بڑا منصوبہ تھا گیس پائپ لائن، اس کا ذکر ہی کوئی، وہ باقی جھوٹے مقابلے کے لیے ایم او یو جو آپ نے آپ کو پتہ واردات معاف کیجیے گا۔ اسی لیے جنرل طارق نے جو ابھی ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بیان دیے خطرے میں ہے، دنیا کو لگتا ہے کہ پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے ایٹمی اثاثے نہیں ہونے چاہیے، ان سے لینے چاہیے، جس طرح یوکرین سے لیے انہوں نے، اور یہ کام کرنے کے لیے معیشت کی جو تباہی اور بربادی کا سلسلہ وہ جاری ہے، بلکہ جاری و ساری ہے۔ آئی ایم ایف کا قرضے کا پروگرام اپریل میں ختم ہوا، فل فور نیا قرضہ وہ دے نہیں رہے، وہ اسے جان کے جولائی تک لے گئے۔ اب $3 ارب کے آپ کو پتہ ہے صرف دینے ہیں انہوں نے 24واں پیکج۔ وزیر خزانہ امریکہ میں سارے معاملات بھی طے کرتا رہا، باتیں بھی کرتا رہا، 3 سال کے بعد کہتا جی ہمیں 3 سال کا بیل آؤٹ پیکج دیں۔ آئی ایم ایف نے ملاقات کرنی تھی اس مہینے کے آخر میں 29 اپریل، ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو وہ ایجنڈے میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہے۔ اب وہ ان کی اصلاحات کیا ہیں جی؟ ٹیکس ریونیو کریں، آمدنی کے حساب سے 14% سود ہے وہ رکھیں، اب 3 سال کا جو سود ہے وہ ویسے تو 9%، اب 14% کریں، پاکستانی عوام کی تباہی نکل جانی ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکاری ادارے پرائیویٹ کر دیں، سارے توانائی کے مسائل حل کریں، کیسے حل کریں بھائی، کس طرح حل کریں؟
حکومت چلنے کو تیار نہیں ہے. جنگل کے بادشاہ کی ابھی جو جمعے کو میٹنگ تھی اس میں یہی کہا گیا تھا نا کہ میرا 6 ارب کا ڈالر 6 ارب کا جو قرضہ ہے یہ میں سے وہ لینا میرا مقصد ہے. سارے ملک کے ادارے آہستہ آہستہ بیچ رہے, پی آئی اے, او جی ڈی سی, ریکوڈ ایک, ایئرپورٹس, موٹر وے گروی رکھوا دیں, ایمبیسیاں پاکستان کی ساری یا بیچ دیں, آؤٹ سورس کر دیں, لیز پہ ڈال دیں. اب ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری جو پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی تھی, موبائل انڈسٹری, اس کے حال یہ کہ ٹیلی نور جو ہے وہ 36% تک آپ کو پتہ ہے حصے اس کے شراکت داری کے, وہ بھی دسمبر میں ان کا معاہدہ ہو چکا ہے جس میں وہ بیچ رہے ہیں. اب 3 کمپنیاں, زونگ ہے, جیز ہے اور ایک یہ ٹیلی نور تھی, ٹیلی کام ہے وہ. اب کوئی کمپنی پاکستان آنے کو تیار نہیں. ایک تو مقابلہ ہے بڑا, دوسرا معیشت بری طرح تباہ, تیسری مہنگائی. اب اس صورتحال میں آپ بتائیں, نہ انصاف, نہ آئین, نہ قانون, نہ سرمایہ کاری, نہ کسی طرح ترقی ہو سکتی ہے. اوپر سے اگر امریکہ نے 2-4 پابندیاں لگا دیں تو کمر تو ویسے ہی جھکی ہے, ٹوٹ جانی ہے, وینٹیلیٹر کا بٹن آف ہو جانا ہے. تو یہی بات عمران خان بار بار کہتا رہا, اور میں اسی لیے اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جون کے بجٹ کے بعد عوام خود بخود سڑکوں پر ہوگی, کیونکہ معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ انہیں عقل دے, کیونکہ پیٹ پہ لات لگی, لوگ خود باہر آ جائیں گے. اور ان کی بس انا, خود پسندی اور بغض عمران ہے. اللہ اس کو بس نکالے اور ان کو عقل دے, جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.